आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम भाइयों का, बहनों का, बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका इनायत किया है आज कि मैं आपके सामने इस बहुत ही एक अहम मौके पर और अहम नुक्ते पर जो है आपके सामने बात करूँ इंशाअल्लाह। मैं बात करूँगा, मुख्तलिफ इसके एंगल होंगे बात करने के, और फोकस हमारा इस वक्त ये होगा कि जो मायूसी पाकिस्तान में फैलाई जा रही है, खासतौर पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की बका के हवाले से, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से जितनी मायूसी, जितना डिप्रेशन इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ अतराफ से फैलाया जा रहा है, तो उसको हम ख़त्म करें और हम ये देखें कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। इस मकसद के लिए मैं आपके सामने तारीखी तनाजुर भी पेश करूंगा। तारीखी तनाजुर में जो आज के मसाइल हैं, ज़ाहिर है जब हम ये बात करते हैं कि डिप्रेशन है या मायूसी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गलत बयानी शुरू कर दूं और ये कहना शुरू कर दूं कि नहीं नहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक है, हालात तो बहुत ही अच्छे हैं। गलत बयानी से जो है वो हालात ठीक नहीं होते कभी भी। हालात ठीक उसी वक्त होंगे जब हम बात सही करेंगे और उनका सही तज्जिया करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूरत होती है कि मसाइल का सही तज्जिया करने के बाद, हालात की जो हकीकी जो तस्वीर है वो देखने के बाद, बगैर मायूस हुए हम ये तय करें कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, इनको हल कैसे करना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं तीनों नुकात पर आपके सामने आज की इस महफिल में बात करूं। कुछ तारीखी बातें होंगी, कुछ हाल की बातें होंगी और फिर कुछ उसके हल के हवाले से बातें होंगी। इसमें तारीख तो जाहिर है कि ऐसी है कि जिसको जुटाया नहीं जा सकता। तारीख तो हकाइक ही हकाइक हैं। जो आज के मसाइल हैं उनमें भी हकाइक ही आपके सामने आएंगे और उस पर मेरा एक तज्जिया होगा, और जो हकाइक हैं उनको जाहिर है कि जो भी हालात पर नज़र रखने वाले लोग होते हैं वो अपना एक तज्जिया रखते हैं उस हवाले से और उसको पेश करते हैं लोगों के सामने। तो मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा उस पर, और हमारी कोशिश ये होगी कि आखिर में जब हम यहाँ से जो है इस महफिल से जाएं तो हम एक हौसले के साथ, एक अज़म के साथ जो है वो यहाँ से चलें। यहाँ से उठकर सारे भाई, सारी बहनें, सारे बच्चे इस हौसले के साथ उठेंगे यहाँ से कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्तहकम भी होगा, पाकिस्तान आलीशान भी बनेगा और पाकिस्तान उस तरह का पाकिस्तान बनेगा जिस तरह का हमारे बुजुर्गों ने असल में ख्वाब देखा था इंशाअल्लाह। तो इसमें हम सबको पार्ट प्ले करना होगा। मेरी दरख्वास्त होगी आपसे कि आप जो है इसमें मेरे साथ ज़हनी तौर पे जो है वो मौजूद रहें। यहाँ पर पाकिस्तान बना 1947 में, यह अभी नक्शा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इस नक्शे में आप देख रहे हैं कि आपको दो ग्रीन खित्ते नज़र आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे छोटा सा, दरमियान में इंडिया आपको नज़र आ रहा है। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो पाकिस्तान एक मगरबी पाकिस्तान कहलाता था और एक मशरकी पाकिस्तान कहलाया करता था। मशरकी पाकिस्तान वो इलाका है जो आजकल बांग्लादेश के नाम से एक अलहदा मुल्क है, और जाहिर है कि इसके पीछे भी हमारी अपनी बहुत सारी कोताहियाँ हैं, हमारे अपनों के बहुत सारे मजालिम हैं और बहुत सारे महरूमियाँ हैं इसके पीछे, इस पूरी दास्तान के पीछे। लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे कि ये जो तकसीम थी पाकिस्तान की ये क्यों हुई और क्या वजूहत थी इसकी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पहले, जब पाकिस्तान असल में जब 1947 में हिंदुस्तान से अलहदा होकर एक पाकिस्तान के नाम से बना, तो वो बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, किस तरीके से जो है वो मुल्क कायम हुआ, ये आज तक हमारे घरों के अंदर ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं, यानी जो अभी शुरका यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। और आप ने अगर अपने बच्चों को ये बात नहीं बताई है तो ज़रूर बताइए ये बात, कि जिस तरह हम लोग ये करते हैं कि हम अपने 14 अगस्त के मौके पर अपने ख़ानदान का एक पूरा प्रोग्राम करते हैं, और उसमें फिर हमारे वालिद साहब, चूँकि जब हमारे वालिद साहब पाकिस्तान बना तो उस वक्त वो तकरीबन 4 साल के थे, और वो अपने वालिदैन के साथ, ये जो आपको लोग पैदल चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पैदल काफ़िले में जो है वो मेरे दादा दादी भी और नाना नानी भी मेरे जो है वो इसी पैदल काफ़िले के अंदर आए थे, और बहुत सारे लोग रास्ते में शहीद हो गए और बहुत कुछ उन्होंने जो है मुश्किलात और तकालीफ सह कर अपने प्यारों को रास्तों में अपने हाथों से दफन करके इस पाकिस्तान के अंदर वो लोग आए थे। तो ये पाकिस्तान बनाने के लिए जो है ना ये आसान नहीं था। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी, किस तरह मिलियंस के हिसाब से लोगों ने अपने घर बार जो है वो छोड़े थे
اور کس طریقے سے قتل عام ہوا تھا. یہ چند تصاویر صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی کہ لوگ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ راستوں میں بہت سارے لوگوں ایسے بھی تھے کہ جو راستوں میں اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر آنے پر جو ہے وہ مجبور ہوئے. ظاہر پیدل قافلے چل رہے تھے اور اس میں جو ہے وہ رک نہیں سکتا تھا اس قافلے کے اندر, یا تو آپ کو شہید ہونا تھا, مرنا تھا اس کے اندر, یا آگے کی طرف بڑھنا تھا اس کے اندر. لوگ قتل عام ہوئے اس دوران بڑے پیمانے پر, اور اتنا قتل عام ہوا کہ لاشیں بکھری ہوتی تھیں اور لاشوں کی تدفین کرنے والے جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے تھے. اور اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اب اپنا سب کچھ جو صدیوں کے ان کے گھر بار تھے, زمینیں تھیں, مال و دولت تھا, وہ چھوڑ کر آنے پر پاکستان مجبور ہوئے. جب اتنے بڑے پیمانے پر مائگریشنز ہوتی ہیں اور ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو خواتین جو ہے اس کا نشانہ بنتی ہیں. بڑے پیمانے پر بیٹیاں جو ہے وہ اس کا نشانہ بنی اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ان کی عصمت دری ہوئی اس دوران. اور باقاعدہ جو ہے وہ اجتماعی قبروں میں جو ہے لوگوں کو اس دوران جو ہے دفن کیا گیا. یہ میں نے آپ کو جو پکچرز دکھائی ہیں اس میں ایک تو آپ کے ان باتوں کو دہرانا ہے تاکہ آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ جو پاکستان بنا تھا اس کے اندر 1 ملین لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کی تھیں اس پاکستان کو بنانے میں. تو یہ کوئی مطلب یہ مذاق نہیں ہوا تھا جس طرح آج کل بعض لوگ جو ہے مذاق میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو جائے گا, پاکستان کے ساتھ وہ ہو جائے گا. تو یہ ہرگز کوئی مذاق کی بات نہیں ہے بالکل بھی. اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلے 300 سال کا پروسیس جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی جب انگریز بر صغیر میں آئے اور یہاں پر بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت یہاں پر قائم تھی, انہوں نے جو بھی سازشیں کی وہ ایک الگ موضوع ہے تاریخ کا جس پر اگین پھر ہم کبھی بات کریں گے انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو. لیکن مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ چونکہ انگریز نے جو ہے نا یہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا اور تو اس لیے اس کو جو سب سے بڑا خوف تھا وہ مسلمانوں سے تھا. تو انہوں نے مسلمانوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ دبایا جا سکتا تھا, مسلمانوں کو دبانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارا بھی گیا, علماء کرام کو بڑے پیمانے پہ قتل کیا گیا, مسلمانوں کی جائیدادیں لوٹی گئیں, مسلمانوں کے تعلیمی ادارے بند کیے گئے, مسلمانوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کو بے عزت کیا جا سکتا تھا وہ ان کو کیا گیا تاکہ ان کی جو سیلف اسٹیم ہے, ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے مسلمانوں کی. تو یہ ایک پورا پروسیس تھا 300 سال کا کہ جس میں انگریز نے قبضہ کیا, مسلمانوں کو غلام بنایا اور پھر دباتے چلے گئے مسلمانوں کو. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان بالکل مایوسی کی گہرائی کے اندر چلے گئے اور پھر اس گہرائی کے اندر سے مسلمان نکلے. میں تھوڑی دیر میں مزید تفصیلات بتاؤں گا آپ کو. تو پھر جو ایک بہت بڑی موومنٹ جو ہے وہ پورے ہندوستان کے اندر چلی اور اس پوری موومنٹ کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جن کو یہ پتا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے, یعنی کہ وہ خطے جو پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے, یو پی, سی پی, حیدرآباد, یہ جو سارے علاقے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ جدوجہد پاکستان کا حصہ بنے سارے کے سارے لوگ اور بڑی قربانیاں دی لوگوں نے. تو اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر آج کے پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے, یا یہ پاکستان ڈیمیج ہوتا ہے, یا یہ پاکستان کمزور ہوتا ہے, یا دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہوتا ہے یہ پاکستان, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے ایک نیا پاکستان, ایک دوسرا پاکستان بنانا اب ممکن نہیں ہوگا. یہ 300 سال کا پروسیس تھا, اس پروسیس کے بعد ہم نے پاکستان بنایا ہے. اس لیے اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم اس آپشن پہ بات کریں کہ پاکستان ہوگا یا پاکستان نہیں ہوگا, یا ہم اس آپشن پہ بات کریں کہ پاکستان کمزور ہوگا یا پاکستان مضبوط ہوگا. آپشن نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے. نہ صرف بچانا ہے بلکہ اسی پاکستان کو ہم نے مستحکم کرنا ہے, نہ صرف مستحکم کرنا ہے بلکہ اسی کو ہم نے عالیشان بنانا ہے اس پاکستان کو. یہ ایک آپشن, ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس, کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اس بات کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو اب میں جو ہے نا وہ جو ابھی میں ڈیٹیل آپ کو بتا رہا تھا کہ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے جو اقتدار چھینا تھا, تو پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ مسلمان چونکہ مقتدر تھے تو زبان جو تھی مسلمانوں کی جو سرکاری زبان تھی فارسی زبان تھی سرکاری طور پر. تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سرکاری زبان تبدیل کر دی. سرکاری زبان تبدیل کرنے سے یہ ہوا کہ یکا یک وہ سارے لوگ جو مقتدر تھے, جو حکومتیں چلا رہے تھے, وہ سارے کے سارے جو ہے چونکہ نئی جو زبان وہاں پر رائج کی گئی, انگریزی زبان کے جاننے والے نہیں تھے وہ لوگ, تو فوری طور پر ان کے ہاتھوں سے سارا اقتدار اور ساری چیزیں نکل گئی.
دوسرا کام یہ کیا کہ تعلیم مسلمانوں سے چھینی. تیسرا کام یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کو گھٹیا بنانے کے لیے مسلمانوں کے اندر سے ان لوگوں کو پروموٹ کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ میں سے ابھی تھوڑے بڑے ہیں جنہوں نے بچپن میں کہانیوں کی کتابیں بکتی ہوئی دیکھی ہوں گی آپ نے اپنی کتابوں کی دکانوں کے اوپر, جنوں کی کہانیاں, پریوں کی کہانیاں, طلسمی قصے, یہ کسی بھی جو قوم دنیا میں ترقی کرنے والی قوم ہوتی ہے وہ کبھی اس طرح کا لٹریچر پڑھ کے ترقی نہیں کرتی. کوئی بھی قوم دنیا کے اندر انہوں نے اس لٹریچر کو رائج کیا, اس لٹریچر کو, تاکہ مسلمانوں کی ذہنی سطح کو پست کیا جائے. لیڈرشپ چینج کرنے کی کوشش کی, جعلی لیڈرشپ تیار کی. آغا خان تھرڈ جیسا آدمی جو ہے مسلمانوں کا لیڈر بن گیا اور مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے چلا گیا گول میز کانفرنس کے اندر. یہ کیفیت مسلمانوں کے اندر طاری ہو گئی. خلافت موومنٹ کے اندر جو ہے وہ گاندھی جی نے جو ہے وہ اس کی لیڈ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی خلافت موومنٹ کی, جو مالی طور پر مسلمانوں کو تباہ کیا گیا. اگر آپ 20ویں صدی کے شروع میں جائیں, یعنی کہ 1900 سے لے کر اور اس کے بعد جو 1925 30 35 تک کا جو ٹائم ہے, اس پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہندوستان میں 2 بڑی تحریکیں چل رہی تھیں, ایک شدھی اور ایک سنگٹن. یعنی کہ شدھی کا مطلب تھا کہ پاک کیا جائے ان کو, شدھی کا مطلب تھا کہ مسلمان ملچ ہو گئے ہیں, یہ ہندو تھے, ہندو سے مسلمان ہو گئے, ان کو واپس ہندو کیا جائے. چونکہ لیڈرشپ چینج ہو گئی تھی, ڈپریشن تھا, بڑے پیمانے پر مایوسی تھی, تو یہ بہت بڑی تحریک شروع ہوئی مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی. اور پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ان کو واپس اپنے ساتھ مرج کرنے کی, کہ تم ہمارے ساتھ مرج ہو جاؤ دوبارہ سے. اور اسی کا شکار جو ہے مسلمانوں کے اندر سے بھی لوگ ہوئے کہ جنہوں نے ایک ہندوستانی قومیت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کانگریس کا ساتھ جو ہے وہ دینا شروع کیا. تو یہ مسلمانوں کی جو کیفیت تھی, اور اس کیفیت کے اندر جو ہے اگر میں ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ میں نے آپ کے لیے اقتباس نکالا, مختار مسعود صاحب کو آپ میں سے جو لوگ ان کی کتابیں پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. پاکستان کے بہت ہی اعلیٰ بیوروکریٹ بھی تھے اور بہت ہی تعلیمی یافتہ فرد تھے. بڑی اچھی اچھی کتابیں ان کی ہیں. آپ میں سے کئی لوگوں نے وہ کتاب کہی کہ گھر میں کتابیں ہوں گی, آواز دوست کے نام سے آپ کے پاس کتاب ہوگی, لوح ایام کے نام سے آپ کے پاس کتاب ہوگی. ان کی آخری کتاب ہے حرف شوق کے نام سے, جو ان کے انتقال کے بعد سامنے آئی. اس میں ایک اقتباس میں لکھتے ہیں, اے طوطے کی گفتگو اور بندر کی تقریر لکھنے والے انشا پردازو, جنات اور پریزادوں کے کارناموں سے واقف مگر اہل یورپ اور امریکہ کے کمالات سے ناواقف لوگوں, اے علوم جدیدہ اور نافع سے بے بہرا لوگوں, اے مستقبل سے بے خبر نادانوں, تمہارا نام انگریز کے دفتر غلامی میں لکھا گیا ہے. سزا کی مدت تقریباً 150 سال ہوگی. اس کے بعد تمہیں پیرول پر رہائی ملے گی. اس مشروط معافی کے دوران فرض کی میں پینے کی عادت ترک کر دینا, وگرنہ تمہارا حال وہی ہوگا جو فاقہ مستوں کا ہوتا آیا ہے. فرق صرف اتنا ہوگا کہ تمہیں کسی ملک کا غلام بنانے کے بجائے عالمی مالیاتی اداروں کی تحویل میں دے دیا جائے گا. اب آپ اس میں آپ دیکھ رہے طوطے کی گفتگو اور بندر کی تقریر لکھنے والے انشا پرداز. میں ان کا ایک اور آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اقتباس بتاؤں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کیفیت کا. لیکن ابھی میں آتا ہوں, پاکستان جب بنا تو اس وقت پاکستان کی کیفیت کیا تھی, آج کا پاکستان کتنا ترقی یافتہ ہے, اور اس وقت پاکستان کی کیفیت کیا تھی. پاکستان کی حالت یہ تھی کہ خزانے میں پیسہ موجود نہیں تھا. ڈسٹریبیوشن میں پاکستان کے حصے میں 55 کروڑ روپے جو آئے تھے وہ ہندوستان نے دبا لیے تھے, دینے سے انکار کر دیا تھا. جو میجر انڈسٹری تھی انڈیا کے اندر وہ ہندوستان کی طرف تھی. پاکستان میں جو علاقے آ رہے تھے ان میں میجر انڈسٹری ان کے اندر نہیں تھی. ان کے اندر بڑے تعلیمی ادارے اس طرف تھے, یہاں پر تعلیمی ادارے موجود نہیں تھے. اچھا فوجی اسلحہ, بڑی چھاونیاں اس طرف تھیں, یہاں پر موجود نہیں تھی. انفراسٹرکچر زیادہ تر وہاں بنا تھا, یہاں پر بہت ہی کمزور انفراسٹرکچر تھا. اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ 6 سے 8 ملین یعنی 60 سے 80 لاکھ کے درمیان میں مہاجرین جو ہے وہاں سے آ گئے, جو لوٹے پٹے ہوئے لوگ تھے بالکل, جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. رہائشی سہولیات موجود نہیں تھیں, ہاسپٹلز تک موجود نہیں تھے پاکستان کے پاس. یہ پاکستان کی کیفیت تھی. اور لوگ یہ کہہ رہے تھے ہندوستان کے اندر کہ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ یہ پاکستان والے جو ہے وہ ہمارے پیروں میں گر کر جو ہے ہم سے جو ہے وہ درخواست کریں گے کہ ہمیں اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لو. یہ کیفیت تھی. لیکن یہ پاکستان آگے بڑھا. یعنی اس پاکستان کے اندر میں اس میں جو ہے یہ عرض کروں گا کہ اس کے اندر حکومتوں کا وہ کردار نہیں ہے جو لوگ اس وقت, چونکہ ایک نیا جذبہ تھے جس کے تحت یہ پاکستان بنا تھا, اور اس جذبے نے اس پاکستان کو آگے بڑھایا بنیادی طور پر.
اس وقت جو پاکستان ہے، اب میں اس پر آتا ہوں تھوڑا سا کہ اس وقت جو پاکستان ہے اس کی کیفیت کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اس وقت 22 کروڑ آبادی ہے پاکستان کے پاس، بے شمار قدرتی وسائل ہیں. دنیا میں ترقی کرنے کے لیے جو قدرتی وسائل چاہیے ہوتے ہیں اکثریت آپ کے پاس اب موجود ہے. آپ دنیا کی ینگیسٹ قوم ہیں. میں آگے آپ کو اسٹرانگ پوائنٹس کے اندر بتاؤں گا مزید اس کی تفصیلات. سمندر آپ کے پاس موجود ہیں، معدنیات آپ کے پاس موجود ہیں، 4 موسم آپ کے پاس موجود ہیں، صحرا موجود ہیں، دریا موجود ہیں، برف موجود ہے، فوج موجود ہے، ایٹمی طاقت موجود ہے. آپ کے پاس کیا چیز نہیں ہے بتائیں آپ، جو ترقی کرنے کے لیے کسی بھی ایک ملک کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ترقی کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب آپ کے پاس موجود ہیں آلریڈی. اچھا، یہاں میں ایک جملہ مترجہ کے طور پر، یہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کو شاید آپ میں سے کئی بھائی بہنیں جانتے ہوں گے. یہ گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے، اور جب یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے بننے سے پہلے ان کی ایک کتاب منظر عام پہ آئی تھی جس میں انہوں نے لکھا، اس کا عنوان تھا گورننگ دا ان گورنیبل، کہ ایک ایسے ملک کو چلانا کہ جو چلانے کے قابل نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے تجزیہ پیش کیا، اور یہ ابھی جو ہے موجودہ حکومت کے ایڈوائزر ہیں. تو یہ انہوں نے تجزیہ پیش کیا تھا کہ چونکہ 1970 سے پہلے جو ہے بیوروکریسی بالکل آزاد تھی، تو اس لیے پاکستان اوپر کی طرف جا رہا تھا. 70 کے بعد جو ہے یحییٰ خان نے اور بھٹو صاحب نے اور بعد کے آنے والوں نے بیوروکریسی کے اندر اپنی پسند کے جو ہے من پسند لوگوں کو اس کے اندر نوازنا شروع کیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا جو بیوروکریٹک پورا جو ایک سسٹم تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا. نتیجتاً پاکستان جو ہے وہ نیچے کی طرف جانے لگا. ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اس کے اوپر اپنا ایک پورا تھیسس بھی تیار کیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن حال ہی میں انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا. تو میں یہ نقطہ میں نے کچھ سوچ کر آپ کو بتایا ہے ابھی، اور میں اس پر آؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا اور اب بھی میں اس بات کو کہتا ہوں یہ ایک پارٹ تھا. یس آئی ایگری کہ یہ ایک پارٹ تھا کہ بیوروکریسی کو انفلوئنس نہیں تھا، پولیٹیکل انفلوئنس، تو وہ اپنا کام کر رہی تھی. اب پولیٹیکل انفلوئنس ہے بیوروکریسی کے اندر اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہے. لیکن بیوروکریسی اپنے طور پہ کچھ نہیں ہوتی. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویژن ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ اصل میں اوپر کی طرف لے کے جا سکتی ہے یا وہ لے کر جاتی ہے. کہیں بھی دنیا میں اگر آپ ترقی کو دیکھیں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف بیوروکریسی نے کسی ملک کو ترقی کے راہ کے اوپر گامزن کر دیا. صرف یہ ایک نقطہ ہے. اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں بٹھانے کے لیے میں نے کہا ہے، میں اس پر بات کروں گا تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ. اب میں آتا ہوں کہ جو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ آج کا جو پاکستان ہے، تو یہ پاکستان کی اس وقت اسٹرینتھ کیا ہے. ہمارے اس پاکستان کی، ہمارے اس پاکستان کی پہلی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی قوت ہیں. ایک نظریہ، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے نظریے سے بڑی طاقت نہیں ہوتی کوئی. ہمارے پاس نظریہ موجود ہے، اسلام کا نظریہ موجود ہے، اور یہ ہمارے آئین کے اندر ایمبیڈڈ ہے. آئین کو پڑھ لیجیے آپ نکال کے، پاکستان کے آئین کو. اگر مجھے کچھ موقع ملا تو میں آپ کو چند سیکنڈ میں پاکستان کا آئین بھی دکھا دوں گا آپ کو. پاکستان ایک نظریاتی قوت ہے. پاکستان اس وقت واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے. پاکستان کے پاس، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ ہم ینگیسٹ قوم ہے دنیا کی، 70% سے زیادہ نوجوان ہیں اس وقت آپ کے پاس. یعنی 70% ہماری جو آبادی ہے پاکستان کی وہ 29 ایئر سے لیس ہے، اور اس میں سے بھی جو آدھے ہیں وہ 15 سے 29 سال کے درمیان میں. تو یہ ایک بہت بڑی طاقت، بہت بڑی قوت ہے. پھر قدرتی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمارا جو ایکسٹرنل دشمن ہے وہ انٹرنلز کو اپنے ساتھ ملا کے کر کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہماری نظریاتی قوت کو ختم کرنے کے لیے اس وقت نظریے پر ضرب لگائی جا رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیلی ویژن میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں چاہے وہ اینکرز ہوں، چاہے اس کے پروگرامز ہوں، چاہے اس کے اندر ڈیبیٹس ہوں، تو وہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے سیکولرز کا اور لبرلز کا، وہ اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے نظریے کے اوپر اور پاکستان کے آئین کے اوپر ضرب لگائی جائے. پاکستان کی ایٹمی قوت کو ختم کرنے کے لیے اندر اور باہر سے لڑانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، ان کو بے راہ رو بنایا جا رہا ہے، ان کا ٹارگٹ لیس بنایا جا رہا ہے، ان کو آبجیکٹو لیس بنایا جا رہا ہے. ان کو قدرتی وسائل کے اندر جتنے بھی روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. قدرتی وسائل کو نہ نکالنے دیا جا رہا ہے. قدرتی وسائل کو نکال لیے جائیں تو پھر اس کو اتنے زیادہ مسائل کا شکار کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا.
اس وقت یہ جو دشمن ہمارا, چاہے وہ ملک سے باہر ہے اور اندر اس کے جو بھی چٹے بٹے ہیں, یہ سب مل کر اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. یہ اس وقت میں نے پاکستان کا ایک اینگل ابھی آپ کو دکھایا ہے. اب میں آپ کو ایک دوسرا اینگل دکھانا چاہتا ہوں پاکستان کا, اور ہم بنیادی طور پر ہم کر کیا رہے ہیں, میں اور آپ ابھی مل کر ایک تجزیہ کر رہے ہیں, اور اس تجزیے کو فیکٹس کے اوپر ہی میں نے رکھا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں سے اکثر باتیں ایسی ہوں گی کہ جن سے آپ اتفاق کریں گے, اور عدم اتفاق کرنا بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کا حق ہے. آپ عدم اتفاق کریں گے تو آپ چیٹ باکس میں لکھ دیجیے گا جس بات سے بھی آپ عدم اتفاق کرتے ہوں, تو میں انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا, اور اگر دلیل میرے پاس نہیں ہوگی تو میں اپنی بات کو واپس بھی دے دوں گا. اب میں تھوڑا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام اس وقت کن ہاتھوں میں. اگر میں اس کو ایک آکٹوپس کہوں, ہشت پا کہوں, کہ اس وقت پاکستان کو ایک ہشت پا نے اپنے ہاتھوں کے اندر پکڑ لیا ہے. یہ ہشت پا ہے کون؟ اس ہشت پا کے اندر جاگیردار بھی شامل ہیں, سرمایہ دار بھی شامل ہیں, سیاستدان بھی شامل ہیں, بیوروکریسی بھی شامل ہے, جرنیل بھی شامل ہیں, عدلیہ بھی شامل ہے, اور میڈیا بھی شامل ہے اس کے اندر. یہ پاکستان بننے کے بعد الگ الگ انداز میں کام کر رہے تھے, لیکن اب یہ مل چکے ہیں آپس میں. ان کے آپس میں بڑے گہرے رابطے اور بڑے گہرے رشتے ان لوگوں کے آپس کے اندر موجود ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے. اس وقت جو ہے نا, آپ تھوڑا سا غور کریں, 22 نیٹ سے ہٹ کر آپ میں سے جو فرد جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے نا وہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے, اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے مور دین 98% لوگوں کے مسائل ایک جیسے نہیں ہیں؟ علاج مہنگا ترین ہے اس وقت. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاج مسلم لیگ والے کے لیے تو مہنگا ہوتا ہے, پی ٹی آئی والے کے لیے سستا ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کی جو فیسیں ہیں وہ پیپلز پارٹی والے کے لیے تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن جماعت اسلامی والے کے لیے کم ہوتی ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے روزگار جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے بے روزگار ہیں اور سارے پی ٹی آئی والے روزگار پہ لگے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بد امنی جب ہوتی ہے ملک کے اندر, جب لوگ قتل ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر, پولیس ان کو مارتی ہے, جب جو ہے وہ کہیں پر بھی مختلف قسم کے جو ہے چوریاں ڈکیتیاں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ایک پارٹی والوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور دوسری پارٹی والوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ سب کچھ؟ ذرا غور کریں اس کے اوپر, ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کے اوپر غور کریں کہ یہ سب کچھ سارے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جو سیاستدان ہیں مختلف پارٹیوں میں, کسی کا چاچا ایک پارٹی میں, کسی کا ماموں دوسری پارٹی میں, اور یہ آپس میں مرغوں کی طرح لڑائی کر کے میڈیا کے اوپر ایک سرکس لگاتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. یہ اس وقت پاکستان میں ہو یہ رہا ہے. یعنی کہ یہ سب مل کر بنیادی طور پر عوام کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں. عوام کے مسائل ایک جیسے ہیں, سارے عوام کے مسائل ایک جیسے ہیں. اس لیے یہ نقطہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آکٹوپس ہے جس نے پاکستان کو اپنے ہاتھوں کے اندر, اپنے پنجوں کے اندر, یا اپنے جو بھی اس کے جو ہاتھ وہ ہیں اس کے اندر اس نے پکڑ لیا پاکستان کو. ان کے جو اس وقت میڈیا کی میں بات کر, چلیں میڈیا کے حوالے سے میں بات کروں گا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مختار مسعود صاحب کی جو کتاب ہے حرف شوق, اسی کا دوسرا یہ میں آپ کے سامنے اقتباس پیش کر رہا ہوں, پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں, جن دنوں نور الحسن جعفری انجمن ترقی اردو کے صدر ہوا کرتے تھے, انہوں نے دور حاضر کے انشا پرداز کہتے ہیں کریٹیو رائٹرز کو, جو کہ کسی بھی قوم کو راستہ دکھاتے ہیں, راہ دکھاتے ہیں, ان کے مسائل کو حل کرنے کے سولوشنز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, ان کو انشا پرداز کہا جاتا ہے. انشا پردازوں کے بارے میں ایک کتاب چھپوانے کا منصوبہ بنایا. ایک دن کہنے لگے خیال تھا 40-50 ناموں کی فہرست آسانی سے بن جائے گی. انجمن ایک کمیٹی تشکیل دے کر 10-20 کا انتخاب کرے گی, ان کی شخصیت کے بارے میں ہم مضمون لکھوائیں گے اور ایک کتاب بن جائے گی. فرماتے ہیں پہلے مرحلے کی فہرست 12 ناموں پہ ختم ہو گئی. ان میں سے 4-5 ناموں پر سب متفق تھے, باقی ناموں پر اختلاف تھا. قطعی فہرست بن ہی نہیں سکی, منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر, آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو لے لیجئے, آپ ان لوگوں کو لے لیجئے جو اپنے آپ کو اوپینین میکرز کہتے ہیں, وہ اینکرز ہیں, وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے سو کالڈ اپنے آپ کو دانشور کہنے والے لوگ ہیں. ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ڈھنگ کی کوئی کتاب لکھی ہو؟ کتنے لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو ڈھنگ کے لوگ ہیں, جو کہ جنہوں نے کوئی ڈھنگ سے کوئی لوگوں کے مسائل کے کوئی حل جو ہے وہ باقاعدہ طریقے سے پیش کیے ہو ان لوگوں نے؟ اس وقت ہمارے اساتذہ کی کیفیت کیا ہے؟ کس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں؟ کیا آپ
میں اگین کہوں گا, میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو ڈپریشن میں نہیں, میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ حقائق اس وقت یہ ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ملک آ گیا ہے, جس آکٹوپس نے نیچے سے لوگوں کو, کمزور ترین ذہن کے لوگوں کو نکال کر اوپر ڈال دیا ہے اس نے بنیادی طور پر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم کے اندر وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو قوم کو ترقی نہیں دلا سکتے, جو دانشور ہیں, جو کہ سوچنے والے لوگ ہیں, جو کہ عمل کرنے والے لوگ, وہ موجود نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ موجود ہیں, ان کو دبا دیا گیا ہے اور گھٹیا لوگوں کو اوپر لے آیا گیا. یہ اس وقت پرابلم ہے. اس وقت ان کی کیپیسٹی کا یہ حال ہے. میں تھوڑی کیپیسٹی پہ بات کرتا ہوں. بڑی بات کرتے ہیں لوگ کہ جی ہم تو یہ کر دیں گے, پاکستان میں وہ کر دیں گے. کیپیسٹی کا یہ عالم ہے. آپ کو یاد ہوگا 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا پاکستان کے اندر, اسلام آباد میں. میں ان دنوں جو ہے یہاں پر ایک یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا, تو وہاں پر میرے کولیگ تھے. این یہ بات آپ میں سے کئی بھائیوں کو یاد ہوگی, شاید کوئی اس کے آپ میں سے افیکٹو بھی ہوں. یہ اسلام آباد میں ایک ٹاور ہوتا تھا, مارگلا ٹاورز. مارگلا ٹاورز گر گئے تھے اس کے اندر, زلزلے کے اندر. اس مارگلا ٹاور کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے امریکہ سے, میرے کولیگ کے ساتھ پی ایچ ڈی کر کر آئے تھے, وہ پھنسے ہوئے تھے اس کے اندر ملبے کے اندر. ملبے سے کال کر رہے تھے وہ کہ کسی سے کہو کہ مجھے آ کے نکالے, میں اور میری فیملی ملبے کے اندر پھنسے ہوئے. ہم یہاں سے پاکستان میں رابطے کرتے رہے, جتنے لوگوں سے ممکن تھا رابطہ کرتے رہے پاکستان کے اندر سے. پریزیڈنسی کے سامنے ہے بالکل, اور ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان سے چند قدم کے فاصلے کے اوپر. وہ بندہ 8 گھنٹے ہمارے ساتھ رابطے میں رہا, اس ملبے کے اندر دب کے مر گیا وہ شخص. کوئی اس کو اس ملبے کے اندر سے ہم نکال نہیں سکے اس آدمی. اس ملک میں سیلاب آتا ہے, 1 سال سیلاب آتا ہے, تباہی پھیلاتا ہے. وہ سیلاب پھر آتا ہے, پھر اتنی ہی تباہی پھیلاتا ہے. یعنی کہ کیپیسٹی نہیں ہے, یا ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے. ان کے اندر یہ کیپیبل ہی نہیں ہے, یہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ یہ مسئلے کو حل کر سکے. کراچی جیسے شہر میں لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ سب کو یاد بھی ہوگا, ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی, 250 لوگ جو ہے جل کے مر گئے اس فیکٹری کے اندر. آپ کو پتا ہے وہ 3 دن لگی رہی تھی اس فیکٹری کے اندر. اس کے اندر لاشیں جو ملی ہیں, لوگ سلاخوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے, کھڑکیوں کی سلاخوں کے ساتھ. فائر بریگیڈ کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں تھی, صلاحیت ہی نہیں تھی کہ لوگوں کو وہ کھڑکیاں توڑ کر یا دیواریں توڑ کر جو ہے اندر گھستے اور جا کے لوگوں کو نکال کر لے کر آتے وہاں سے. 2.5 کروڑ کے شہر میں. اخلاقی کیفیت یہ ہے کہ آپ کی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ جی یہ بے حیائی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. لڑکے لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر شادیاں کر رہے ہیں یا بغیر شادیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, جس کا ایک تھوڑے دن پہلے آپ نے اس کا ایک شاخسانہ بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ایک نوجوان نے اپنی اس گرل فرینڈ کا گلا کاٹ کے جو ہے اس کو قتل کر دیا اس کو. یعنی یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جن کے ہاتھوں میں, اس لیے میں نے کہا کہ جن گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت پاکستان آ گیا ہے, گھٹیا ذہنی صلاحیت کے لوگوں کے ہاتھوں میں, گھٹیا صلاحیت کے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے, یہ لوگ یہ اس پاکستان کو نہیں بچا سکتے. لوگ انسانی جان کا احترام ختم ہو رہا ہے بالکل. سڑک کے اوپر چلتے چلتے پورے خاندان کو پولیس مار ڈالتی ہے. کہاں گیا کیس؟ سڑک پہ چلتی ہوئی خاتون کو لوگ پکڑ کے ریپ کر لیتے ہیں, کہاں گیا کیس؟ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کو تو چھوڑیں. کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو لوگ پاکستان میں سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں, جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوتے ہیں, گٹروں کے اوپر سے ڈھکن ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ایک جگہ دیکھا کہ وہاں پہ گٹر کا ڈھکن ہٹا ہوا تھا. ایک نوجوان جو ہے ایک رات میں اس گٹر کے اندر موٹر سائیکل گری اور وہ ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اگلے ہفتے اسی گٹر کے اندر دوسری موٹر سائیکل گری, دوسرے نوجوان کی ڈیتھ ہوئی. یہ نظام ہے, کرپشن کا یہ عالم ہے. اس وقت اخلاقی طور پر جو ہے تنزل جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے سوسائٹی. آپ میں سے وہ لوگ جو پاکستان میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنا خوف ہوتا ہے کوئی زمین خریدتے وقت, کتنا خوف ہوتا ہے کوئی کام کرواتے وقت. یہ وہ چیز ہے کہ جو اخلاقی طور پر تنزل کی طرف لے کے جا رہی ہے. جن ہاتھوں جو مقتدر لوگ ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اب یا اپنی نئے شہزادے اور شہزادیوں کو تیار کر رہے ہیں کہ اب ہمارے بعد یہ لوگ پاکستان کو رول کریں گے, یہ ہمارا شہزادہ ہے, یہ ہماری شہزادی ہے, اب یہ پاکستان کو رول کریں گے. ہم نے تو جتنا کرنا تھا برباد کر لیا, اب آگے بربادی ان کے ہاتھوں سے ہوگی. عام آدمی کے دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی کے ووٹ کی جو اہمیت ہے اس کو بالکل ہی ختم, یعنی کہ اب باقاعدہ کھلم کھلا بے حیائی کے ساتھ جو ہے الیکشن انجینئرنگ ہو رہی ہے.
تو یہ اس وقت حالات ہیں پاکستان کے. میں نے آپ کو جو ہے وہ کافی سما خراشی کر لی پاکستان کے حالات کے حوالے سے. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی کیا کیفیت ہے. اس وقت بیرون ملک پاکستانی آج سے 10-15 سال پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ چلو یار چلے جائیں گے کہیں پہ, کینیڈا میں پناہ لے لیں گے, آسٹریلیا چلے جائیں گے, امریکہ چلے جائیں گے, فلانے ملک میں چلے جائیں گے. لیکن آپ ذرا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, میں بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں, کہ کیا دنیا میں آپ کے پاس اب کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ محفوظ ہوں؟ کیا اب کینیڈا والے سارے پلان بھی بنا رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں, آسٹریلیا والے, نیوزی لینڈ والے پلان بھی بنا رہے ہیں کہ کہاں جائیں, جو واقعات وہاں پر ہوں. نہ مڈل ایسٹ میں آپ رہ سکتے ہیں, نہ فار ایسٹ میں آپ جا سکتے ہیں, نہ سینٹرل ایشیا میں آپ جا سکتے ہیں. امریکہ یورپ کے اندر تشدد بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ, دنیا میں جنگوں کی کیفیت بڑھ رہی ہے. اس وقت سمندروں میں بحری بیڑے بالکل تیار کھڑے ہیں جنگوں کے لیے. اس لیے جتنے بھی بیرون ملک پاکستانی ہیں ان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اگر پناہ ملے گی الٹیمیٹلی تو وہ پاکستان کے اندر ہی ملے گی, اور پاکستان کی وہ کیفیت اگر رہے گی جو میں نے ابھی بیان کی تو پھر آپ کو وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی. اس لیے بی سیریس, سنجیدہ ہونا ہی پڑے گا ہمیں. دوسرا مسئلہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کیا ہے کہ ہم جو یہاں پر رہ رہے ہیں, جو اولادیں ہیں ہماری, یعنی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی, وہ کیا کر رہے ہیں, اپنی اولادوں کو صرف اور صرف نوکری کے لیے تیار کر رہے ہیں. نہ پاکستان کے مقاصد سے, پاکستان کے قیام کے مقاصد سے ہم ان کو بتا رہے ہیں, نہ ہم ان کو دین کی صحیح تعلیم دے پا رہے ہیں. دین ایک پرائیویٹ معاملہ بن گیا ہے بچوں کے لیے. تاریخ ہمارے بچے جو ہے وہ نابلد ہیں, بالکل ناآشنا ہیں تاریخ سے. انٹرنیٹ وغیرہ سے الٹی سیدھی جو بھی غلط معلومات ہوتی ہیں وہ حاصل کرتے ہیں وہاں سے. یہ بچے جو بیرون ملک ہوتے ہیں یہ اپنے سوسائٹی سے, اپنے خاندان سے, زندگی کے عملی مسائل سے دور ہو کر یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہے انکیوبیٹر میں جو ہے یہ لوگ پرورش پا رہے ہیں. اور یہ دوسری نسل آہستہ آہستہ پاکستان سے بھی دور ہو رہی ہے, خاندان سے بھی دور ہو رہی ہے, دین سے بھی دور ہو رہی ہے, اور سیلف سینٹرک بنتی جا رہی ہے نسل. تعلیمی ادارے بھی اس وقت توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس کا منطقی نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بیرون ملک جو فرد ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا کیا ہے, اس کے پاس بچے ہوتے ہیں اور پیسہ ہوتا ہے. وہ اپنا پیسہ بچوں کے اوپر لگا دیتا ہے, اور آخر میں پھر یہ بچے کیا بنتے ہیں. میں نے لوگوں سے یہاں پر انٹرویوز کیے, لوگوں سے ملا ہوں یہاں پر. لوگ یہاں پر 40 سال گزارنے والے لوگ آنسوؤں سے روتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا پیسہ بچوں کا, فلانا بچہ فلان جگہ کے اوپر جا کے بس گیا اور وہ ہمیں پوچھنے کو تیار نہیں ہے, یا اب ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے, رہ نہیں سکتے. پاکستان سے ہم کٹ گئے, ہماری جڑیں کٹ گئیں 35-40 سال کے اندر, اب ہم کہاں جائیں, کیا کریں ہم. یہ جو نئی نسل ہے یہ بے وطن بھی ہو رہی ہے, بے اصل بھی ہو رہی ہے. نظریے سے, تاریخ سے, خاندان سے, دین سے ان کا رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. یہ کیفیت ہے اس وقت بیرون ملک پاکستان میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس, کہ اس وقت وہ لوگ کہ جو 8 ملین لوگ پاکستان سے باہر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان پہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر سنجیدہ ہو جائیں تو. اب میں ایک انالیسس آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اس کا روٹ کاز کیا ہے, کہ پاکستان کے ساتھ سب کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود پاکستان چل رہا ہے. پاکستان میں جو مسئلہ ہے نا, وسائل کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. جو لوگ یہ رونا روتے ہیں نا کہ پاکستان میں وسائل کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں مسائل کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ, اسٹریٹجک لیول پہ جو پلان ہونا چاہیے تھا, جس اعلیٰ سطح کی منصوبہ سازی ہونی چاہیے تھی اور ایگزیکیوٹ ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سطح کا ویژن ہی موجود نہیں ہے, اس سطح کا ذہن ہی موجود نہیں. اس وقت جو پاکستان کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں اور پاکستان کے بہترین جو انسانی ہیومن ریسورس دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, اگر ہم ان دونوں کو ملا دیں, یعنی پاکستان کے اندر ریسورسز اور پاکستان کے باہر کا ہیومن ریسورس, یہ دونوں مل جائیں تو بہترین امکانات اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں پاکستان کو عالیشان بنانے کے. لیکن اس کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے. اب لیڈرشپ کا بڑا کنفیوژن ہے. ہم چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہمارا رہا کہ ہم بر صغیر میں رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ, تو لیڈرشپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک دیوتا آئے گا, سارے مسائل حل کر دے گا. 3 سال پہلے لوگ یہی باتیں کر رہے تھے, اوپر کا آدمی ٹھیک ہو جائے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب رونا رو رہے, اور یہ ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے کیا ہوتا ہے, باقی تو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے نیچے سارے کا سارا. بھائی ہم تو اس وقت بھی آپ سے یہی بات سمجھا رہے تھے آپ کو
ایک کیکر کی جھاڑی میں آم نہیں لگ سکتا کبھی بھی. لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا پورا گروپ موجود ہو لیڈرز کا کہ جو گلی محلے سے، وارڈ سے لے کر، تحصیل سے لے کر، ضلع سے لے کر، ڈویژن سے لے کر، صوبے سے لے کر مرکز تک یہ لوگ آپ کے پاس موجود ہوں، اور یہ باصلاحیت ہوں، یہ پڑھے لکھے ہوں، یہ ایماندار ہوں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. تب مسئلے حل ہوں گے آپ کے، اس کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ جو لیڈرشپ آئے گی یہ کرے گی کیا؟ اس وقت جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اوورسیز کو ساتھ ملا کر ایک دیرپا اسٹریٹجی پاکستان کے لیے بنائیں. پاکستان میں تعلیم کیسے ہونی ہے، تحقیق کیسے ہونی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے تعلیمی اداروں کو کیسے ٹرانسفارم ہم نے کرنا ہے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے پاکستان کی معاشی ترقی کا، وہ کیسے کیا جائے گا. تیسرا کام جو یہ کام ساتھ ساتھ کرنے کے ہیں وہ ہے سماج کی تبدیلی. سوسائٹی کو کیسے جو ہے وہ بچانا ہے اس کو بد اخلاقی کی طرف جانے سے. سچائی، دیانت، بہادری، عہد پورا کرنا، یہ کیسے فروغ دیں گے اس کو سوسائٹی کے اندر. ہم دفاع کے لیے کیسے تیار کریں گے پوری کی پوری قوم کو، اپنے نوجوانوں کو کیسے تیار کریں گے، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، سب کو مل کر. یہ کام وہی لیڈرشپ کرے گی جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. اس کے نتیجے میں ایک خوشحال پاکستان بنے گا. یہ چیزیں موجود ہیں، مطلب آپ کے پاس جو ہے انگریڈینٹس موجود ہیں آپ کے پاس. بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ کوئی بلو پرنٹ ہونے چاہیے. جی پاکستان میں بلو پرنٹس کا مسئلہ نہیں ہے بھائی. پاکستان کے اندر، پاکستان میں ہر چیز کے بلو پرنٹ موجود ہے. سماج کو ترقی کیسے دینی ہے، سماج کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، قانون سازی کیسے ہونی ہے، یہ سارے کام ہوئے ہوئے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن والی لیڈرشپ نہیں ہے. آپ جب تک سنجیدہ لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو، خدا کا خوف رکھنے والے لوگوں کو نہیں لائیں گے تو ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کراچی میں مثال موجود ہے. نعمت اللہ صاحب کا ہم سب تذکرہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کراچی کو اپنے زمانے میں ٹرانسفارم کر دیا تھا. انہوں نے، کیا وہ اکیلے تھے؟ نہیں، 1200 لوگوں کے اوپر مشتمل ان کی ٹیم تھی پوری، جو گلی محلے تک موجود تھی. اور میں لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اس کے اوپر قربان کر دیے، تباہ کر دیے اپنے کاروبار اس قومی خدمت کے لیے. تو وہ 1200 لوگوں کی ٹیم تھی جو وارڈ سے لے کے اوپر تک ان کے ساتھ دن رات کام کر رہی تھی جذبے کے ساتھ. اس جذبے نے ٹرانسفارم کر دیا پورے شہر کو. اس وقت بعد میں وہی شہر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گیا پورے کا پورا سٹی. تو مسئلہ بلو پرنٹس کا نہیں ہے، مسئلہ لیڈرشپ کا ہے. اس لیے ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا پڑے گا. اب آپ آ جائیں کہ یہ کام ہوگا کیسے. میں ایک بڑا اجمالی سا بہت ہی ہائی لیول ویو آپ کو دوں گا. لوگوں نے ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کی بے تحاشا کوشش کی ہے ان دنوں میں، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے باقاعدہ بدنام کرنے کا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے بڑے مشہور شاعر تھے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، پروفیسر عنایت علی خان صاحب. مزاحیہ شاعری کرتے تھے اور بڑے سنجیدہ موضوعات مزاحیہ شاعری میں وہ کہتے تھے. تو انہوں نے ایک شعر سنایا، تو وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. فرماتے ہیں، ایک رقاص نے، رقص کرنے والے نے، ڈانس کرنے والے نے، ایک رقاص نے گا گا کے سنائی ہے خبر. ایک رقاص نے گا گا کے سنائی ہے خبر، ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یعنی کہ رقاص ڈانس کر کے بتا رہا ہے کہ ناچ گانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا بےہودگی ہوگی بتائیے آپ. یعنی آپ سارے غلط کام کریں، ساری بدعمالیاں کریں، سارے ظلم کریں، ساری ناانصافیاں کریں، اور پھر کہیں گے جی ریاست مدینہ ہے. اس سے زیادہ ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کا کام کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک اجمالی خاکہ دکھاتا ہوں، اس پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ کچھ پہلو ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی جو ریاست تھی اس کو قائم کیا تھا. میں اس کے بڑا آپ کو ایک بہت ہی ہائی لیول ڈسکرپشن صرف آپ کو بتاؤں گا چند منٹ کے اندر. یہ جب پورا فریم ورک جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے، جب یہ فریم ورک امپلیمنٹ ہوگا، یہ فریم ورک سیاست کو بھی تبدیل کر دے گا، سماج کو، سوسائٹی کو بھی تبدیل کر دے گا، معاش کو بھی تبدیل کر دے گا، اخلاقیات کو بھی تبدیل کر دے گا، کریکٹر بھی چینج کر دے گا، دفاع کو بھی تبدیل کر دے گا. نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، برائی کرنا مشکل ہو جائے گا. ہوگا کیسے؟ اس کے اندر جو پہلا کام جو ریاست مدینہ نے کیا اور جو کرنا چاہیے وہ ہے دعوت کا کام. دعوت کس چیز کی؟ یعنی کہ قرآن اور سنت کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کو انٹیگریٹ کرنا
علوم کے اندر یہ جو لازمی بنیادی اخلاقیات کی تعلیم ہے، اس کے اندر مساجد، اسکول، یونیورسٹیاں، گلی محلے کی سطح تک بیسک جو بالکل کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ یہاں پہ دی جانی چاہیے. یعنی کہ گلی محلے تک وہ نیٹ ورک پھیلا ہونا چاہیے کہ کوئی بچہ اسکول آئے یا نہ آئے، کوئی لڑکی لڑکا اسکول آئے یا نہ آئے، گلی محلے کی سطح تک وہ نیٹ ورک پھیلے ہونے چاہیے جو ان کو ان کے کریکٹر کو ٹرانسفارم کریں. یہ دعوتی کام تھا جو ریاست مدینہ نے کیا. آپ دیکھ لیجئے کہ آج وہ کس انداز میں ہو رہا ہے. پھر تربیت کا کام، خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کی تربیت کا کام، ان کی ذہنی تربیت، ان کی جسمانی تربیت، ہتھیاروں کی تربیت، اخلاق کی تربیت، آلات کی تربیت، ان کی صلاحیت میں اضافہ. یہ بھی گلی محلے کی سطح تک ایک نیٹ ورک پھیلانے کی جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کی جو ریاست تھی اس نے یہ کام کیا. پھر مدینہ منورہ کی ریاست مصالحت کے اوپر کام کر رہی تھی. جتنے بھی گروپ موجود تھے، چاہے وہ غیر مسلم، یہود اور مشرکین تک تھے، ان تک کے ساتھ جو ہے اندرونی مصالحت جو ہے وہ ہو رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ یہ تو یوتھیا ہو گیا، وہ فلانا پٹواری ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، اس سے وہ لڑ رہا ہے، اس سے وہ لڑ رہا ہے، کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بٹ حفاظت کا کام، یعنی پوری کی پوری قوم کو حفاظت کے لیے تیار کرنا. پھر یہ جو پورے کا پورا جو نیٹ ورک بنتا ہے، جو کہ فریم ورک تھا ریاست مدینہ کا، یہ مشاورت کی بنیاد کے اوپر تھا. گلی محلے سے لے کر لوگوں کو مشاورت کے اندر، یعنی گلی کی پنچایت سے لے کر یونین کاؤنسل سے لے کر اور ٹاؤن کاؤنسل سے لے کر ہر سطح کے اوپر ایک مشاورت کا پورا نظام جو ہے وہ قائم کیا ریاست مدینہ نے، اور قائم کیا جانا چاہیے تھا اور قائم کیا جانا چاہیے ہے. اسی طرح عدالتیں، انصاف، ڈور اسٹیپ کے اوپر انصاف ملنا. ٹیلی فون کال 4 آدمی کر کے جو ہے اس کو انصاف ملے گا، یہ تو بادشاہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے اپنی تھوڑی بہت مشہوری کروانے کے لیے. انصاف تو وہ ہوتا ہے کہ ڈور اسٹیپ پہ بندے کو جو ہے وہ پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے اس کے لیے نہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، نہ مجھے جو ہے میری آج میں کیس کروں گا تو میرے پوتے کو کہیں جا کے جو ہے وہ ملے گا. اور عدالتیں یہ کر رہی ہوں گی کہ ایک آدمی مر گیا کورٹ کے، آپ نے سب نے پڑھا ہوگا، عدالت کے جیل میں مر گیا 20 سال کے بعد، اس کی موت کے بعد فیصلہ ہوا کہ یہ بے گناہ آدمی تھا. یہ انصاف کا عالم ہے. محاسبے کا کیا عالم ہے؟ یعنی ریاست مدینہ کے اندر تو جو ہے کوئی آدمی جو ہے محاسبے سے ماورا نہیں ہو سکتا. مواخات، بھائی چارہ پیدا کرنا. پھر بیت المال کا ایک ایک ٹکا جو ہے کس طریقے سے اس کا جو ہے حساب کتاب رکھا جاتا ہے. اسی طرح پھر معاشی منصوبہ بندی کرنا. یہ وہ فریم ورک ہے جو ریاست مدینہ کا ہے. اور اس فریم ورک کو صرف وہی لیڈرشپ امپلیمنٹ کر سکتی ہے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ جس کے پاس وہ پوری ٹیم موجود ہو، وارڈ سے لے کر مرکز تک کی. اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. پھر اس ریاست نے کیا کیا؟ اس نے خواتین کو سرفراز کیا، خواتین کو عزت دی، بچوں کی تربیت کو باعث اجر قرار دیا، بیٹی کو حصول جنت کا ذریعہ بتایا، اور ہر شخص کو یہ درس دیا کہ دوسرے کو اپنے اوپر مقدم رکھو، رشتوں کو مضبوط بناؤ. یہ وہ کام ہے جو ریاست مدینہ سوسائٹی کے اندر سر انجام دیا ریاست مدینہ نے. اور اب جو قائم ہوگی اصل ریاست مدینہ وہ یہ کام کرے گی. اسلام کے جو اصول ہیں یہ یونیورسل ہیں، ہر زمانے میں ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے. صرف چند اصول بر صغیر کے اندر نافذ تھے. لارڈ میکالے کو آپ صرف کتابوں کے حوالے سے جانتے ہوں گے، لیکن یہ بہت بڑا ریسرچر بھی تھا، پولیٹیکل ریسرچر بھی تھا. اس نے رپورٹ لکھی تھی انگریزوں کے یہاں پر قبضہ کرنے سے پہلے، اور اس رپورٹ میں اس نے لکھا کہ میں پورے ہندوستان میں گھوما پھرا ہوں، نہ مجھے یہاں پہ کوئی چور ملا نہ بھکاری ملا. صرف ایک چند اصول یہاں پہ نافذ ہے. پورا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری کوئی شریعت نافذ تھی یا پورا اسلام نافذ تھا یہاں پہ مغلوں کے دور میں، ایسا نہیں تھا. لیکن جو چند چیزیں نافذ تھیں، عدالتوں میں چند شرعی اصول نافذ تھے، پورے ہندوستان میں چور اور بھکاری نہیں ملا اس کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، کہ جتنی میں نے آپ کے سامنے شروع میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ میں آپ کو حقائق بتاؤں گا، حقائق پہ تجزیے کروں گا، وہ میں نے بتائیں، تجزیے کیے ہیں، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے قابل اصلاح نہیں ہیں، ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. آپ کے پاس آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے، یہ عالم اسلام کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی جیسی جماعت موجود ہے، جس کے پاس میں اگر یہ بات کہوں بلا خوف تردید میں یہ بات کہوں گا کہ صرف اور صرف اگر اس وقت لیڈرشپ ایسی جو وارڈ سے لے کر مرکز تک ہو، جو ہزاروں کی تعداد میں ہو،
جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، جو باصلاحیت ہوں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں. یہ لیڈرشپ اس وقت جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ فلاں کے پاس بھی یہ ساری لیڈرشپ موجود ہے. یہ صرف جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے. اس لیے یہ اللہ کا احسان ہے. کوشش اس بات کی ہے کہ اب آپ یہ کہیں گے اچھا وہ تو اقتدار میں تو نہیں کوئی، یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو جماعت اسلامی نے کر لیا ہے آلریڈی لیڈرشپ کی تیاری کا. اب جو اگلا مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ یہی ہے کہ عوام کو اپنے ساتھ ملایا جائے. ظاہر ہے اب ہم اس مرحلے میں کہ عوام کو اپنے ساتھ ملایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہم ریئل چینج ہم لا سکتے ہیں اور ہم اس پاکستان کو واقعی ایک مستحکم بنا سکتے ہیں، عالیشان بنا سکتے ہیں پاکستان کو، اور ایسا پاکستان بنا سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کو دنیا بھر میں رلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ 80 لاکھ لوگ جو ہے وہ ٹھوکنے کھاتے در در کے اوپر پھر رہے ہوں. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. یہ ہوگا کیسے؟ تو پہلا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں تعاون کرو، جو گناہ اور زیادتی کے کام میں ان میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو یہ نیکی کا کام ہے اور یہ خدا ترسی کا کام ہے، جس کی طرف میں نے ابھی آپ کی طرف نشاندہی کی کہ پاکستان کو اس کے اصل آبجیکٹو کی طرف جو ہے لے کے جانا. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اس میں بھرپور تعاون جو ہے وہ شامل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 لوگوں کے لیے جو کسی ویرانے میں رہتے ہوں کوئی انداز حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود اپنے میں سے ایک کو امیر بنا کر رہیں. یعنی کہ اسلام اس کے بغیر نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا کہ مسلمان مجتمع ہوں. اس لیے یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں پاکستان میں چینج آئے وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں، باقاعدہ شامل ہو جائیں. اور اس میں اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی ٹھیک ہے، آپ کے بہت سارے سوالات ہوں گے، بہت سارے اعتراضات ہوں گے، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیں جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ بات کریں، وہ آپ کی بات سنیں گے، وہ آپ کو جواب دیں گے. اگر آپ کی بات میں دلیل ہوگی تو اس کو تسلیم کریں گے کہ اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، آئیں ہمارے ساتھ. لیکن اب یہ سنجیدگی کا تقاضا ہے کہ سنجیدہ اقدامات کی طرف ہمیں اب چلنا ہوگا، صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں کہ جو لوگ منکر حق ہیں وہ تو ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. تو اس لیے اب وہ زمانہ گیا کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، ہم تو اپنا اپنا بیٹھے ہوئے بھائی، بس جو جس نے کرنا ہے وہ کرتا رہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ منکر حق جب ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ ایک دوسرے کی حمایت کرنے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے. جماعت اسلامی نے بہت سارے بے تحاشا کام آلریڈی کر لیے ہوئے کہ جو کہ ضروری تھے پاکستان کو اور عالم اسلام کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے. اس میں بے شمار اسلامک ریسرچ کے ادارے ہیں، اسلامک لٹریچر جس میں ہر طرح کے جو افکار ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے، جو سوالات ہیں ان کے جواب دیے گئے ہیں. اسکول بے شمار قائم کر لیے گئے ہیں، بچوں کا لٹریچر تیار کر لیا گیا ہے، طلبہ کو جمع کر لیا گیا ہے، خواتین اور بچوں کو منظم کیا گیا ہے، قرآن اکیڈمیز بن گئی ہیں. ہم نے تربیت کے بھرپور عوام کے اور اپنے لوگوں کے انتظامات کر لیے ہیں، مرکز کی سطح پہ، صوبوں کی سطح پہ، اضلاع کی سطح کے اوپر ورکشاپس، تربیت گاہیں، نصاب کی تیاری، یہ سارے کام ہم نے کر لیے ہیں الحمدللہ. بے تحاشا کام ہم آلریڈی کر چکے ہیں، تعلیم کے میدان کے اندر کر چکے ہیں، دیگر میدانوں میں کر چکے ہیں. جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ پرابلم اس وقت جو ہے وہ بلیو پرنٹس کا پرابلم نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوں گی، مسئلہ ہے کہ ایگزیکیوشن کرے گا کون. ایگزیکیوشن کرنے والوں کو لے کر آئیں گے آپ تو چیزیں ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کے لیے آپ سے کیا درکار ہے کہ اب آپ ایک تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ عملی طور پہ ہمارے ساتھ آئیں، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے، اب آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں، میں اب تمام اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے، سب سے مخاطب ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ مشنری نہیں بنیں گے. دیکھیں جو بڑے میری بات سن رہے ہیں ان سے تو میں عرض کروں گا اس وقت پاکستان میں نا ایوریج عمر 59 ایئرس ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اپنی عمر کو 59 میں سے مائنس کر لیں. جتنے بھی ایڈیشنل دن ہیں نا آپ کے پاس، چلے 70 میں سے کر لیں، آپ 70 پہ لوگ چلے جاتے ہیں آج کل، 70 میں سے مائنس کر لیں. اب جتنا ٹائم آپ کے پاس باقی ہے نا، یہی وہ ٹائم ہے کہ جو آپ نے دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں، اس جد و جہد کے نتیجے میں آپ کو جنت حاصل ہوگی انشاءاللہ.
پاکستان کو ٹرانسفارم کرنے کی جدوجہد کے نتیجے میں, اسلامی طور پر ٹرانسفارم کرنے کی جدوجہد کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ جنت حاصل ہوگی. تو اب ایک تو مشنری بن جائیں آپ. مشنری بننے کے لیے نا میں ایک مثال جو ہے نا وہ آپ کو میں ایک خاتون سے ملا پاکستان میں. یہ جو پاکستان میں نہیں چلتا, آپ نے سنتے ہوں گے یہ حقوق نسواں کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, تو وہ بہت بڑی پرچارک تھیں حقوق نسواں کی, ادارہ بنایا ہوا تھا بہت بڑا. تو میں اس سے ملاقات کے لیے گیا, کافی بڑی عمر کی خاتون تھی, 70-72 سال کی ہوں گی اس وقت, جو ہے میں آج سے 15-20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ہلڈا سعید نام تھا ان کا, ہلڈا سعید. تو انہوں نے بتایا کہ جی میں 1971 جرمن تھی, 1971 میں پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے جرمنی چھوڑ کر پاکستان تشریف لائیں, اور ایک پاکستانی بیوروکریٹ سے شادی کی, میں نام نہیں لے رہا ان کا, اور پھر پاکستان میں بس گئیں. اس کے بعد کبھی جرمنی نہیں گئیں واپس, پاکستان میں ادارہ قائم کیا اور پاکستان میں ہی وفات پا گئیں. وہ اس کو کہتے ہیں مشنری, کہ اس نے ایک مشن طے کیا تھا کہ مجھے پاکستان میں خواتین کے جو بھی وہ غلط یا صحیح جو بھی وہ سمجھتی تھی اس کے لیے جدوجہد کرنی. جب تک آپ دیکھیں نا غیر مسلموں کے اندر جو ہے وہ جذبہ موجود ہے, جب تک آپ, میری بہنیں یہاں پر میری بات سن رہی ہیں, میری بچیاں بھی بات سن رہی ہوں گی, بھائی بھی بات سن رہے ہیں, بچے بھی بات سن رہے ہیں, آپ جب تک اس کو ایز اے مشن نہیں لیں گے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مشن جب آپ لے لو گے تو آپ کی جابس ختم ہو جائیں گی, آپ کے کاروبار ختم ہو جائیں گے, نہیں, آپ کا پوری جو ایفرٹ ہے اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی. آپ پی ایچ ڈی کریں گے, آپ ماسٹرز کریں گے, آپ انجینئر بنیں گے, آپ ڈاکٹر بنیں گے, آپ سب کچھ کریں گے, لیکن آپ کی جدوجہد کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی مشنری بننے سے. یہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں, جب آپ مشنری بن کے کام کریں گے, آپ کے کام سے ایک بندہ اگر چینج ہوگا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. جو کام آپ نے پیش نظر رکھنے ہیں, اب میں چند مشورے دے کر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں یہاں سے. پہلا کام تو سب لوگ یہ کریں گے, ہم سب مل کر, کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, اور جتنے بھی بے فائدہ کام کر رہے ہیں ہم اس وقت, جن کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, ان کو بند کر دیں. سارے کاموں کو, ان کاموں سے بچ جائیں, اپنا ٹائم بچا لیں وہاں سے. پھر اس بات کو اپنا مشن بنائیں کہ ہم نے عوام کی اکثریت کو اسلام سے جوڑنا ہے اور پاکستان کے مقصد کے ساتھ جوڑنا ہے, یعنی پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا اور پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کرنا. یہ مقصد ہے پاکستان کا. ہمیں فیوچر کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے. آپ کے پاس وسائل موجود ہیں, جو لوگ اس وقت میری بات سن رہے ہیں, آپ کے پاس وسائل موجود ہیں, آپ کے پاس اچھے بچے موجود ہیں, ذہین بچے موجود ہیں, آپ کے پاس مال و دولت موجود ہے. ان بچوں کو تربیت کرنے کے لیے ان کی ڈائریکشن سیٹ کریں. اس وقت ہم نے ہیومن ریسورس تیار کرنا ہے. اپنے بچوں کو ایکسیلنٹ بنائیں. جس فیلڈ میں جائے گا اس کو لیڈر ہونا چاہیے. اگر تم انجینئر بنو گے تو تمہیں دنیا کا اعلیٰ ترین انجینئر بننا ہے. اگر تم قانون دان بنو گے تو تمہیں اعلیٰ ترین قانون دان بننا ہے. اگر تم معاشیات دان بنو گے تو تم دنیا کے ٹاپ پہ تمہارا نام آنا چاہیے کہ بھائی میں دنیا کا سب سے بڑا معیشت دان بنوں گا, اور دنیا کو بتاؤں گا کہ اسلام کا معاشی نظام تمہارے معاشی نظام سے کس طرح اچھا ہے. یہ فوکس کریں آپ. اس کے لیے بچوں کو تیار کریں, اس کے لیے بچوں پر پیسہ خرچ کریں. بچوں کو خود اپنے آپ کو نہ چھوڑیں, اپنے آپ کو چینج کریں, اپنا علم میں اضافہ کریں, زبانیں سیکھیں, انگریزی, چائنیز, جرمن, عربک, ان زبانوں کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں زبانیں. آپ یہ سوچ کے کام کریں کہ آپ نے یہاں سے خود متقین کا امام بننا ہے اور اپنے بچوں کو بنانا ہے. اس مشن کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھیں انشاءاللہ. اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اسلامی نظریے سے جوڑیں اپنے آپ کو, منظم کریں, تنظیم کے اندر شامل ہوں, جماعت اسلامی میں شامل ہوں باقاعدہ. یہ چیز آپ کو موٹیویٹ رکھے گی, آپ کو آگے کی طرف بڑھائے گی. زبان کے ساتھ اردو زبان کو فروغ دیں, اردو زبان کو ترک نہ کریں. اس میں ہمارا بہت بڑا ماضی اور بہت بڑا علم اس کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اور انگریزی لٹریچر پر جناب توجہ دیجیے, لیکن اردو کو چھوڑے مت. اسی طرح عربی کے ساتھ جو ہے نا اپنا تعلق مضبوط کریں. اگلی چیز جس کی طرف اس وقت سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم سب نے زور لگانا ہے, وہ یہ کہ آپ ہیروز تبدیل کریں. دیکھیں قوم کوئی بھی ترقی کرتی ہے وہ اپنے ہیروز کو لے کر آتی ہے. یہ ہمارے ہیرو ہیں. ہمارا ہیرو کون ہے؟ ہمارے ہیرو اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی شخصیت ہمارا ماڈل ہے. ان کو ماڈل بنا کے دنیا کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہے. ہمارے ماڈل کون ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خالد بن ولید, سعد بن وقاص, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد بن قاسم.
صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، علامہ اقبال، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، یہ ہمارے ہیروز ہیں. ان سے خود انٹروڈیوس ہوں، لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں، اپنے بچوں کو بتائیں یہ ہیرو ہیں، ایسا بننا ہے. کہانیاں تبدیل کریں، ان کو ویسٹ کی کہانیاں نہ سنائیں، اپنی تاریخ بتائیں، ہم کیا تھے، ہم نے کیا کارنامے سر انجام دیے، ہماری حکومتیں کیسی تھیں، ہم نے کس طرح سے دنیا کو ترقی دلائی، ہماری فوجیں کیسی تھیں، کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ موو کرتی تھیں، ہمارے پاس کتنا علم موجود تھا، ہمارے سائنسدان کیسے تھے، انجینئرز، ڈاکٹرز، ہم نے انسانیت کو کتنا کچھ دیا ہے، ہماری معیشت کتنی زبردست تھی. یہ کہانیاں خود سیکھیں، سکھائیں. آپ میں سے جو لوگ جو ہے درس دیتے ہیں، جو لوگ لیکچر دیتے ہیں، میں ان کو توجہ دلا رہا ہوں اس موضوع کے اوپر. پڑھیں اس موضوع کے اوپر، اس کے اوپر لیکچر تیار کریں، اس کے اوپر دروس تیار کریں، اس کے اوپر تقریریں تیار کریں، ڈیلیور کریں، لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، جذبہ دیں لوگوں کو، یہ ہم تھے اور واپس ہمیں بننا ہی ہے. کہانیاں تبدیل کر دیں. افراد کی اصلاح کرنی ہے ہمیں، سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے ہمیں، اور حکومت کی اصلاح. یہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو یاد رکھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے. آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جب نااہل لوگوں کے سپرد کام کیا جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. ہم روتے ہیں کہ یہ نااہل لوگ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہو گئے. میں نے تو تفصیل سے انالیسس کر کے آپ کو بتا دیا. نااہل مسلط ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا، یا پھر نااہلوں کو اتار کے اہلوں کو لے کر آنا. اس کے لیے جدوجہد، یہ عین اسلام کا حکم ہے، یہ عین عبادت ہے. نااہل لوگوں کو ہٹا کے اہل لوگوں کو لانے کی جدوجہد کرنا عین عبادت ہے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا دنیا کے اندر. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، جو بھی میری بات سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے میری بات کو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مشنری بن جائیں. آپ اس کام کو اختیار کر لیں. یہ کام آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیابی دلائے گا، یہی کام آپ کو آخرت کے اندر بھی کامیابی دلائے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چلا ظالم کے ساتھ تاکہ اس کو تقویت دے اور جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. یعنی جو ظلم کرنے والے، چاہے افراد ہوں یا ادارے ہوں ظلم کرنے والے، جو ان کے ساتھ چلے گا اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ. اب میں کسی کے اوپر حکم نہیں لگانا چاہتا، لیکن یہ کہ حدیث مبارکہ ضرور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ لوگوں کو بھی بتائیں. آخر میں اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ دنیا کی حسنہ بھی مانگنی چاہیے، آخرت کی حسنہ بھی مانگنی چاہیے. یہ بات سمجھ لیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ مومن بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں فقیر ہو جائیں گے. مومن بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں مفلس ہو جائیں گے. یا بعض لوگ یہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ہم مومن ہیں اس لیے ہمیں مفلس ہی ہونا ہوگا، اس لیے ہمیں نادار ہی ہو کے رہنا پڑے گا، اس لیے ہمیں کمزور. نہیں. حسنہ فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ، دونوں مومن کے لیے ہیں. آپ جدوجہد کریں، آپ کوشش کریں دنیا کے اندر بھی ایکسیلنٹ ہونا ہے. دنیا کے اندر بھی جو میجر پوزیشنز ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہونی ہیں، متقین کے پاس، ناٹ اونلی مسلمس، متقین کے پاس ہونی چاہیے. مال و دولت بھی متقین کے پاس ہونا چاہیے، پوزیشنز بھی متقین کے پاس ہونی چاہیے، اختیارات بھی متقین کے پاس ہونے چاہیے. اور جب یہ سب کچھ متقین کے پاس آئے گا تو ان کے ملک ترقی کریں گے، بہترین انفراسٹرکچر ہوگا، جابز ہوں گی، کاروبار ہوں گے، تعلیمی ادارے اعلیٰ ترین ہوں گے، آپ فلرش کریں گے، آپ کی سوسائٹی بہترین ہوگی، آپ غریب مفلس سوسائٹی نہیں ہوں گے، آپ اعلیٰ ترین سوسائٹی. دنیا کے اندر بھی حسنہ ملے گی آپ کو اگر اس دین کو اختیار کریں گے. اگر اس ملک کو ٹرانسفارم کر دیں گے تو دنیا کی حسنہ بھی آپ کو ملے گی. اسی ملک کے اندر روزگار ملے گا، اسی ملک کے اندر عزت ملے گی، اسی ملک کے اندر خوشحالی ملے گی، اسی ملک کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ دنیا کی ہر قسم کی ترقی ملے گی. اور اس کے نتیجے میں جب نیکیاں اختیار کر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں پر بھی جہنم سے بچائے جائیں گے اور جنت ملے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سکھایا کہ وَفِي الْآخِرَةِ حسنہ، آخرت کی حسنہ بھی ملے گی.
میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دنیا اور آخرت کی حسنات عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں کا سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت دل جمعی کے ساتھ میری پوری اس گفتگو کو سنا ہے، پورے تجزیے کو سنا ہے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، میری کسی بھی بات سے آپ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں، اس اختلاف کو دلیل کے ساتھ بات کیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ کی دلیل مضبوط ہوگی تو میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو اور میری دلیل زیادہ بہتر لگے تو پھر آپ اس کو قبول کیجئے۔ لیکن اب پیسیو رہنے کا وقت نہیں ہے، ایک ایک فرد کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اس لیے ایکٹیولی اپنا پارٹ پلے کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔